बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। सबसे पहले तो मैं अपने अक़ीदे का इज़हार करूँगा। मेरा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे और आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना कर भेजा और तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबूवत का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और मेरा इस बात पर पूरा यकीन है और अक़ीदा है। अब जो ड्रीम्स हैं ये मुझे बहुत सालों से आ रहे, और मैंने इन ड्रीम्स का कभी किसी से ज़िक्र नहीं किया। अगर 13 साल से लगाया जाए तो जब 2015 में मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक्त तकरीबन मुझे 28 साल हो गए इन ड्रीम्स को आते हुए। तो मैंने कभी भी इन ड्रीम्स को शेयर नहीं किया, ना कभी इवन किसी पे भनक भी नहीं पड़ने दी कि मुझे ये जो ड्रीम्स है ये आ रहे हैं। तो जब तक अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो मैंने भी इन ड्रीम्स को कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो अब उसी तरह जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मुझे अहादीस का इतना पता नहीं था, ख़ास तौर पे जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड अहादीस थी। तो जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मुझे लोगों ने जो तो ड्रीम से बिलीव नहीं थे करते, वो कहते थे कि तुमने ये ख्वाब अपनी तरफ से बनाए हैं और तुम ये ज़ाहिर करना चाह रहे हो कि तुम ही इमाम महदी हो, और लेकिन तुम उसका इजहार नहीं कर रहे। और जो ड्रीम्स पे बिलीव करते थे वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हैं और आपको कोई अल्लाह इन फ्यूचर कोई बड़ा मकाम देगा। तो अब वो फिर करते करते ज़्यादा लोग बात करना शुरू हुए। तो 2017 में 16 में अल्लाह ने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम ये क्लियर तौर पे बताओ कि तुम कोई दावा नहीं करते, ना तुम कोई दावा करोगे। और फिर मैंने वो वीडियो भी बनाई, और उस वीडियो में मैंने मेंशन भी किया कि मैं ये सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसको मैं अमल करते हुए इन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ, और मैं किसी किस्म का कोई दावा नहीं कर रहा और ना मैं कभी कोई दावा करूँगा। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोगों को गुमराह करे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जले, और झूठों पर अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो ये वीडियो मैंने उस वक्त बनाई। तो जिस तरह मैंने इतने साल तक ड्रीम शेयर नहीं किए और अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, यानी फर्मा बरदारी की, तो उसी तरह जब अल्लाह ने मुझे ये कहा कि तुमने कोई दावा नहीं करना, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी करूँगा और कभी कोई दावा नहीं करूँगा। और ये जो लोग हैं वो जो ड्रीम से बिलीव करते हैं वो बेसिकली इस बात का इजहार करते हैं, ना कि मैंने ये कभी कोई ऐसी बात कही। अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि लोगों ने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, मेरे ख़िलाफ़ झूठ बोला कि जी कासिम ने नौज़ुबिल्लाह दावा किया है। तो अगर मैंने कोई दावा किया है तो आप उसका कोई प्रूफ तो साथ लगाएं, कोई क्लिप होगा आपके पास, कोई ऑडियो होगी, वो आप साथ लगाएं। मैंने 8 साल हो गए हैं मुझे ये ड्रीम शेयर करते हुए, और जितने भी ये वीडियोस बनाने वाले हैं उन्होंने ज़्यादातर वो क्लिप यूज़ किया जो न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू था डॉक्टर सुबैर इकराम के साथ। तो उसी में वो मुझसे पूछते हैं कि माजी में बहुत से लोगों ने दावा किया इमाम महदी होने का, तो आप भी तो कोई मुस्तकबिल में दावा तो नहीं करेंगे?
تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے، اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک آڈیو دکھا دیں، ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں میں نے کوئی بڑی بات بھی کی ہو، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا، جھوٹ باندھ دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا، تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینہ اور بغض ہے، غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک صاحب تھے، انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو آپ ہمت کر کے ان کا نام لیتے ہیں نا کہ وہ اویس نصیر ہیں، کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں وہ شخصیت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا، اور ان کے چینل پہ جائیں گے، اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں، فہد خان ہیں، ثاقب عنایت اللہ ہیں، اور بھی کافی ہیں، فیصل بھائی ہیں۔ تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں، اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے، تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں کی، تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی، لیکن یہ میرے منہ سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک بڑے عالم ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو اب وہ خود تو ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ باندھ دیا کہ یہ اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے، یعنی مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ مینٹل اس کو بیماری ہے، کوئی مینٹلی ال ہے، نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہے کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے بات کرتے ہیں، اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کر نہیں لیتی، اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں، تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارا نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنی۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے خلاف، آپ لوگوں کے خلاف، اور ایون مینٹل بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ بے شک آپ کی نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے، آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوت نہیں کیا، یہ پہلے اویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی، اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ جو ہے نا وہ بولا۔ اور آج کے دور میں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو نا ایک سکل سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں بھرے ہی، انہوں نے جیسے وہ ٹویٹ کیا، اپنی ویڈیوز میں بھی کہا، تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ واہ کیا بات ہے ان شخصیات کی کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذاق اڑایا۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے منہ پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو، کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو ہم اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے، کسی بغیر تحقیق کیے بات جو ہے کو کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اب کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم، یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایون انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے جو آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں۔ تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن خود وہ عمل نہیں کر رہے؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہی اور خود نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو یہ مفتی صاحب جو تھے، مذہبی شخصیات جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کیا، اور یہ جو باقی جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز، تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے۔ تو اب میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا، وہ ایک ڈریم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ایک ڈریم میں میں ایک باکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہوں، تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے
کہ قاسم رکیے گا ذرا. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو ایون میرے نام کو بھی جانتا ہے. اور میں نے اس ڈریم میں کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے, پرانے کپڑے ہوتے ہیں, نیچے پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے. تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس باکس کے اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس باکس کے اندر کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو باکس کہاں سے ملا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بلڈنگ تھی تو اس کی ٹاپ پر یہ باکس پڑا ہوا تھا, میں وہاں سے یہ اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو میں نے کہا نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا, اور میں بھی اس بات پہ حیران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے, وہ آپ رکھ لیں, لیکن یہ باکس مجھے دے دیں. وہ جنات ہیں, وہ شریر قسم کے جنات ہیں, اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ اس باکس میں یعنی وہ باکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے. تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ باکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں, ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں انہی کی ایک انگوٹھی جو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں. تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے خود ہی واپس لے لیں گے. نہیں, آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے, اور بلکہ میری مدد کرنا چاہی اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے, اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کل میرے پاس آئیں, میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا اگلے دن مجھے, یعنی وہ ایک خط کے ذریعے سے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے خلاف آپ لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, ان کے اندر یہ کینہ اور بغض ہے. اب ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں. ایون ایک عالم تھے, انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, مجھے تو ڈریمز نہیں آتے, تمہیں کیسے آ گئی یہ ڈریمز. تو یعنی یہ کینہ اور بغض ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہی اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے, ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. تو اسی طرح ایک سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے ادھر کوئی ہوتا, جیسے یہ جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے چھین لیتا وہ باکس اور کہتا تمہاری اوقات کیا ہے, اپنے کپڑے دیکھو, اپنا حلیہ دیکھو, اور تم اس قابل ہو کہ تم اس انگوٹھی کو اپنے پاس ساتھ لے جاؤ. اور وہ مجھ سے وہ باکس چھینتے اور وہ مجھے ادھر سے دھکے نکال کے نکال کے باہر نکال دیتے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے, اور ایک طرف اللہ کے نبی, انہوں نے کیا یعنی کیسے میری مدد کی. تو اب ایک دوسری مثال میں دوں گا سلیمان علیہ السلام کی ہے. سورہ نمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے. تو اب ایک ملکہ تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی ان سے ملنے. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ جیسا علم اللہ نے مجھے سکھایا, کیا اس طرح کا علم کسی اور کو بھی سکھایا ہے. یعنی وہ جو ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں ان کے حکم پہ کتابیں اللہ نے کر دی تھی ان کے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پہ ہے
کہ قبل اس کے کہ ملکہ یہاں پہنچے، ملکہ تک کا تخت میرے پاس لے آئے، تو جنات میں سے ایک کبھی ہیکل جن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ تو ایک شخص کا ذکر ہوا ہے، وہ ایک رینڈم شخص بھی ہو سکتا ہے، عام انسان بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بھی بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یعنی یہاں بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب آزمایا تو ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں آیا، کوئی غرور تکبر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کا علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ایک عام شخص ہے، اس کے پاس بھی ویسا ہی کوئی علم ہے کہ وہ ملکہ کا تخت میری آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے میرے پاس لے آیا۔ تو یہ قرآن میں جو اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں یہ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس پہ اللہ نے بہت کوئی گہرائی میں جا کے اس کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو اندر کینہ اور بغض ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں، میرے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دیے ہوئے ہیں، مجھے بھی زبان دی ہوئی ہے، میں بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، انہی کی زبان میں بنا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میں اپنے اندر جو کینہ اور بغض ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤں۔ تو میں اپنا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑتا ہوں، اور میں کینے اور بغض کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی میرے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، جو میرے خلاف جس نے کمنٹس کیے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان تک پہنچ ہی نہ پاتے اور یہ میرے خلاف ویڈیوز ہی نہ بنا پاتے۔ تو اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اس دور میں پیدا ہی نہ کرتا، جیسے بہت سے لوگوں کو پیدا نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی میری خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اگنور کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 8 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی کسی کو کمنٹس کا رپلائی بھی نہیں کیا اس طرح سے، اور نہ کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ ہی ان کو جواب دے گا۔ اور ایک بڑا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے، جس سے مجھے صبر کرنے کا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور پیدا کرے گا، اور اس دن یہ ان سے پوچھے گا کہ قاسم کے اوپر جو تم نے جھوٹے الزامات لگائے، اس کے خلاف جو کینہ اور بغض تم نے نکالا، اس کا آج جواب دو۔ تو ہم جو ہے نا بس مسلمان آج دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اور مثال دوں گا، اب کافر لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ نعوذ باللہ خود تو نہیں پیدا ہو گئے۔ تو کافروں کا بھی مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا، تو جب سعودی عرب اور ارجنٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرا دیا، تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مذاق اڑایا میسی کا، اتنا مذاق اڑایا، جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کسی کافر کا بھی مذاق نہ اڑائے، یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمانوں نے اتنا اس کا مذاق اڑایا، اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا
کہ اسی میسی کو اس ٹورنامنٹ کا ہیرو بنا دیا. آپ لوگوں نے دیکھا کیسے پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا اس کی جو بھی. تو یہ بیسیکلی اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو جس کا تم مذاق اڑاؤ گے وہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا. اور جس کا ہم مذاق اڑائیں گے ہم انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ ہم یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی. تو ہمیں جو ہے نا وہ جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل, ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے, اپنے اندر سے کینہ اور بغض کو نکالنا ہے. آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں, یہ ایسے نہیں بن گئے, یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغض ہے نا اس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے بنے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی ان میں اتنا یعنی برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں. یعنی ایون ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو وہ سب کیا چیز ہے, وہ ہے کینہ اور بغض, غرور اور تکبر جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے. اب ایک واقعہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ 2 چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر مار رہی تھی, ادھر ادھر اڑ رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بے چین پھر رہی ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گھونسلے میں رکھ کے آؤ, یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے. تو ہم تو ایک دوسرے مسلمانوں کے خلاف بغیر تحقیق کیے, ایون ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم, کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراً اس کو فتنے کو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیا فتنہ آیا, آپ اس سے بچ کے رہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا فتنہ. اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے ایک خواب میں کہا کہ جب قاسم جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص, سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پڑھ کے سویا کرو تاکہ شیطان جو ہے وہ تم سے دور رہے. تو اب یہ کیسا یعنی مجھے پتہ چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ. جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تم تک. تو اب اس میں کیا برائی ہے. اب پھر ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو, تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. اب مجھے بتائیں اس میں کیا برائی ہے. اسی طرح اللہ نے جو شرک کے بعد مجھے جس چیز پہ زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے, کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کیسا فتنہ ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور پھر یہ کہ صبر کرنا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. تو اسی طرح اور بھی مجھے اللہ نے خواب میں سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے, ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی ہے. تو مجھے پتہ چلے کہ یعنی اس میں کیا برائی ہے, یعنی اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے کسی کو. اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں. بالکل موجود ہیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں؟ جو کمنٹس کرتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں, یہ 8 سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور خوابوں پہ یقین کریں گے. تو اب جو ڈریمز ہیں
اب یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک پرانی ویڈیو نئی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کو آپ پرانی ڈیٹس میں لے جائیں, ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ جا کے دیکھ لیں, یہ پرانی ویڈیوز ہیں جس میں میں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی کبھی دعویٰ نہیں کروں گا, اور عمران خان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈریمز تھے وہ آپ جا کے دیکھ لیں, وہ ہو بہو ویسے ہی سچے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ ڈریمز میں مجھے آیا کہ عمران خان جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا 2018 میں جب الیکشن ہوئے اور عمران خان جیتے تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حمایت کی تو, اور جس طرح سے عمران خان جس پیشن سے آئے تو لگ نہیں تھا رہا کہ عمران خان ناکام ہو جائیں گے, اور مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے کہ عمران خان ناکام ہو جائیں گے اور وہ اپنی حکومت بھی پوری نہیں کر پائیں گے. تو میں نے یو کے سے عمران عباسی ہیں, فرانس سے عبداللہ قریشی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان فیل ہوگا, تو ہم یہ ڈریم شیئر نہیں کرتے. تو عمران عباسی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہیں, آپ شیئر کریں, یہ ضرور سچے ہوں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ ڈریمز پہ ویڈیوز بنائیں, میں شیئر کر دیا کروں گا. تو وہ پھر انہوں نے اپنی آواز میں, عبداللہ قریشی نے بھی ویڈیوز بنا کے تو شیئر کی ہوئی ہیں. اور یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈریمز میں آیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز بنا لیے یا یہ کوئی پریڈکشنز ہیں. تو اب یہ کیسے میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز بنا لیے کہ جو مجھے 2018 میں ڈریمز آئے, 2023 میں 2022 میں عمران خان نے ہو بہو ویسے ہی ورڈ یوز کیے. ایک 2018 کا ڈریم ہے جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا تو 2022 میں عمران خان کا یہ جملہ بہت پاپولر ہوا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو کوئی یعنی ویسے الفاظ کسی کے منہ میں ڈال دے. پھر ایک ڈریم تھا 6 مارچ 2020 کا, اس میں عمران خان کہتے ہیں, تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی آ کے تو مجھ سے بہتر کوئی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو لیں اور میں چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2-3 مہینے پہلے عمران خان نے ہو بہو یہی الفاظ اپنی اسپیچ میں کہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی اپنی طرف سے جس نے اپنی ڈریمز بنا لی ہوں اور عمران خان پھر ویسے ہی ورڈ یوز کر رہا ہو. اب جو میں نے ڈریمز میں دیکھا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب عمران خان سے متعلق بالکل سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی سچے ہوں گے. تو اس میں وہ باقی بھی ڈریمز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ عمران خان کے دور میں ہی ایک زمین جو ہوتی ہے وہ زمین دھنس جاتی ہے. تو یہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس بھی عمران خان کے دور میں آیا. اور پھر ایک ڈریم میں میں کہتا ہوں کہ 70-72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں خوشحالی آئے, انکلوڈنگ آرمی, وہ بھی آئی, انہوں نے بھی رول کیا. لیکن اس ملک میں خوشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آ کے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا. تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اب یہ جو شرک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو نہیں پوج رہے, یہ جو پڑے ہوتے ہیں, تصاویر لگی ہوتی ہیں بڑے بڑے بل بورڈز پہ اور اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ. آپ ایک لوور میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے تو باقاعدہ ایک بلاک بنایا ہوا ہے اور ادھر نے باطل خدا لگائے ہوئے ہیں بنا کے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوج رہے. تو لیکن وہ چیز تو وہی ہے. اب جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوجنا تو نہیں تھا,
لیکن پھر بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا۔ تو بتوں کو توڑ کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے۔ جب سرزمین شرک سے پاک ہوگی تو تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں نکل جائیں آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ اسٹیچوز نظر آئیں گے، مجسمے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اب جو مجسمے بنانا اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی غرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جو شرک یعنی غرور، تکبر، کینہ اور بغض، یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ایون اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے۔ ایون ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی دور کا کوئی بہت بڑا عالم ہو اور وہ صرف مذاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گرا ہو۔ یعنی یہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم آج کے دور میں اس مذاق کو اڑانا جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کریں گے۔ اب 2006 میں جب ڈریم سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جھنجھوڑا، تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا۔ تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اب ہم اللہ کو تبھی راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے اور ہم وہ نہ کریں۔ تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا، اور میں نے اپنے آپ کو یعنی کہہ لیں کہ میں لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے خلاف، کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ نے شرک کا سب سے پہلے بتایا، پھر اللہ نے کینہ، بغض، غرور، تکبر، ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکڑ کر نہیں چلنا اور عاجزی سے چلنا ہے، اور سر کو جھکا کے چلنا ہے، کہ تم زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے اس طرح کر کے۔ تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا۔ تو پھر کرتے کرتے 2014 آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو وہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان خوابوں پہ کون یقین کرے گا، مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا، تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یعنی یقین کریں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قاسم، میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور میں اپنے کام پہ غالب ہوں۔ تو وہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کوئی 4-5 دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں۔ پہلی تقریر تھی، پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے اکثر جو ایون بڑے بڑے لوگ ہیں
یہ عمران خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے. تو لیکن اللہ نے بس کروا دی